हालेलुया। खुश हैं? Yes. आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम प्रेयर वीक के पहले दिन में खुदा के हुजूर में मौजूद हैं और खुदा जो कि भला खुदा है और वो हमारी जिंदगी में बार बार मौके फराहम करता है। हालेलुया। बार बार मौके हमारी जिंदगी में आते हैं और हम फिर भी अगर इसको अवेल नहीं करते, फिर भी अगर हम खुदा के घर में नहीं आते, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो बहुत कमज़ोर हैं और इस कमज़ोरी को हमने अपने आप से निकालना है, अपने जिंदगी में से इस कमज़ोरी को ख़त्म करना है। जब ये कमज़ोरी हमारे अंदर से चली जाएगी तो हम यकीनन अपने खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। आमीन। सो आइए खुदा कलाम में से आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है, आइए देखेंगे। मेरे साथ निकालेगा जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो जरूर मेरे साथ निकालें। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत से कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में से कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा और उसकी शोहरत तमाम सूर्य में फैल गई और लोग सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे और उनको जिनमें बदरुएं थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। सबके आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बात हमें बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि यीशु जो है वो तमाम गलील में फिरता रहा, यानी कि वो लोगों के घरों में और उन लोगों के उस एरिया में, उन गलियों में चलता फिरता रहा ताकि क्या करे कि लोगों तक खुदा के कलाम की जो है वो मुनादी करे। वो गलियों में फिरता रहा, उन एरिया में फिरता रहा ताकि जो लोग दूर हैं खुदा से उनको उनके पास ला सके। हालांकि उस वक्त फकीर फरीसी जो थे वो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन वो जो कलाम पहुंचा रहे थे उसमें वो कोई जो है उनमें उनके अंदर खुदा का डर या खौफ नहीं था। वो सिर्फ अपनी बात को मनवाते थे और कहते थे कि ये शरीयत में लिखा है, ये शरीयत में लिखा है, ये लिखा है, और बस इसके अलावा और जो था वो खुदा की नजदीकी वाली बात नहीं ला रहे थे। मगर यीशु ने जब वो दुनिया में आए तो उन्होंने आकर मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने आकर ये कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारा बोझ अपने ऊपर उठा लूंगा। तो मेरे अजीजों, यीशु ने ये पैगाम दिया और आज भी हम अपना सारा बोझ, अपनी सारी फिक्रें, अपने सारे जितने भी काम हैं अपने खुदा के ऊपर ला देते हैं। आज भी हम अपने खुदा को कहते हैं, ऐ खुदावन मेरा ये काम कर दे। तो यकीनन हमारा खुदा जो है हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है और हमारे हर काम में वो हमारे साथ शामिल हाल होता है। आमीन। हम जब भी उसे पुकारते हैं, जैसे दाऊद कहता है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। दाऊद ने खूबसूरत ज़बूर में ये बात लिखी और आज भी हम जब भी अपने खुदा को पुकारते हैं वो हमारी दुआ को सुनता है, क्योंकि ये किसी और इंसान के वर्ड नहीं है बल्कि ये खुदा के अल्फाज हैं। कहता है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। तो मेरे अजीजों, हम जब भी पुकारते हैं बाबरकत अल्फाज जब भी हम अपनी जुबान से निकालते हैं
خدا کا کلام ہم جب بھی اپنی زبانوں پر لے کے آتے ہیں، یقیناً ہم اس کلام کے ذریعہ سے برکت پاتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں ہم نے آج یہ بات پڑھی ہے، لکھا گیا اور یسوع تمام گلی میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی کیا کرتا تھا؟ منادی کرتا تھا۔ بادشاہ کی خوشخبری کی منادی۔ اور آج بھی تمام خدام جتنے بھی اس روئے زمین پر اس وقت جو خدام ہیں، وہ بھی خدا کے کلام کی منادی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وقت نزدیک ہے۔ اب جو ہے آخری زمانہ چل رہا ہے اور جو ہے اس وقت مشکلاتیں ہیں، پرابلمز ہیں، بیماریاں ہیں اور وائرس ہیں، عجیب عجیب طرح کی بیماریاں ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں اور اس کا ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کو بیماریاں تھیں، لوگ بیمار ہوتے تھے، کوڑی ہوتے تھے، لا علاج لوگ آتے تھے، یسوع کے پاس آتے، اور جب بھی یسوع کے پاس وہ آ جاتے، یسوع انہیں جو ہے وہ ہیل کر دیتے، یسوع نے ٹھیک کر دیتے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ لوگ بیماروں کو اس کے پاس لے کر آتے تھے، لوگ بیماروں کو لے کر آتے تھے، اور جو بھی بیمار آیا ہے وہ شفا پا کے گیا ہے۔ آج بھی جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں آتے ہیں، ایمان کے ساتھ جب ہم خدا کے قدموں میں جھک جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارا خدا ہماری ہر طرح کی پرابلم کو دور کر دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں، کلام مقدس میں لکھا گیا اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدویں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ بدو گرفتار لوگ بھی آئے، فالج کے مارے لوگ بھی آئے، کوڑی بھی اس کے پاس آئے، یہاں تک کہ اس کے سامنے مردے بھی آئے، اور مردوں کو صرف ایک ہی آواز سے جگا دیا، ہلیلویا، اے لازر قبر سے، ہلیلویا، اے لازر قبر سے۔ تو کتنا ٹائم لگا؟ چند سیکنڈ لگے ہوں گے یا 1 منٹ لگ گیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، اور اسی وقت جو لازر تھا وہ قبر سے باہر آ گیا۔ لکھا ہے کفن سمیت وہ باہر آ گیا۔ تو میرے عزیزوں، کیونکہ کلام مقدس میں ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو بیٹے کی آواز سنیں گے، جو خدا کے کلام کو سنیں گے، وہ برکت پائیں گے، اور جو کلام کو سنیں گے وہ برکت پائیں گے، اور جو کلام کو سن کر اور خدا کے قدموں میں آ جائیں گے وہ برکت پائیں گے۔ اگر مردے خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سنتے؟ ہم جب کلام ہمارے درمیان جب ہوتا ہے، جب ہم کلام سنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں کلام کو سن کر اپنی زندگیوں کو سخت نہیں کرنا بلکہ نرم کرنا ہے، عاجز ہو جانا ہے، کیونکہ جب کلام ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہم جو ہے وہ نرم دل بن جائیں گے، ہم عاجز ہو جائیں گے، کیونکہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو سخت نہیں کرنا بلکہ نرم کرنا ہے۔ ہلیلویا۔ سو میرے عزیزوں، یہاں پر ایک اور بات، 5واں باب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں۔ ہلیلویا۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جو دل کا غریب ہے۔ دل کا غریب مطلب عاجز، اس کے اندر محبت ہے، اس کے اندر پیار ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، اور وہ مبارک شخص ہے جس کے اندر حلیمی ہے، جس کے اندر سختی نہیں ہے، جو ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے، جو محبت سے پیش آتا ہے، وہ مبارک شخص ہے۔ مبارک ہے وہ شخص
جو حلیم ہے، جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر مبارک بادیوں کے بارے میں لکھا گیا، مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ یہ بات بڑی زبردست ہے، آمین۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہے، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ رحم دل ہونا یعنی کہ اس کا مطلب ہے جب ہم رحم دل ہیں، جب ہم کسی پر رحم کرتے ہیں، جب ہم کسی پر ترس کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو دیکھیں گے۔ وہ شخص دیکھیں گے جو رحم دل ہے، اور جو رحم دل نہیں ہے، جن کے اندر محبت یا پیار نہیں ہے، وہ خدا کو اس کا مطلب ہے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ اپنی میں میں چلتے ہیں، وہ اپنی ایگو میں چلتے ہیں، وہ اپنی اکڑ میں چلتے ہیں۔ مگر جو حلیم ہے، جو رحم دل ہے، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں عاجز ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں محبت اور ترس سے بھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھی محبت ترس سے بھرا ہوا خدا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ کیسی بات ہے، آمین۔ سو یہ میرے عزیزو، ہمیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر صلح والی بھی جو محبت ہونی چاہیے، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور سلامتی کے ساتھ پیش آئیں۔ دسمبر کا مہینہ آنے والا ہے اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ آنے والا ہے، آمین۔ اور یسوع جب آیا، اس نے سلامتی کا پیغام دیا، صلح کا پیغام دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سلامتی کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، سلامتی کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ ہمارا یسوع سلامتی کو لے کر آیا تھا، صلح کو لے کر آیا تھا، اور جو ہمارے اندر کی جتنی بھی گندگی تھی نا، وہ خدا نے نکال دی اپنے کلام کے ذریعہ سے، اپنے پیار کے ذریعہ سے۔ اور اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عاجز بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو رحم دل بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو محبت سے، خدا کی محبت سے بھرنا ہے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بن جائیں۔ ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ ندامت نہیں بلکہ فخر کی بات بنے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا نمونہ دیتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، اور جب ہم اپنا ایک دوسرے کو نمونہ دیتے ہیں تو یقیناً لوگ اس بات سے بھی برکت پاتے ہیں، آمین۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر جو بات ہم نے جو شروع میں دیکھی، ہم نے جو جب 23ویں آیت میں دیکھا، چوتھے باب کی 23ویں آیت میں، کہ یسوع تمام دل میں بھرتا رہا، تو وہ اس لیے چل رہا تھا، لوگوں کے پاس جاتا تھا تاکہ خدا کے کلام کی منادی لوگوں تک پہنچائے۔ اور وہ اسی لیے دنیا میں آیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ محبت اور پیار اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ لیکن آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے ہی پیارے لوگ ہیں، جو بڑے ہی خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، اور جو لوگ خدا کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں یقیناً وہ برکت پاتے ہیں، آمین۔ اور جو لوگ خدا سے دور ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے لیے گھٹنوں کے بل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے لیے جھکنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر ہم خدا سے پیار کرتے ہیں تو ضرورت بات اس بات کی ہے کہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ بھی خدا کے حضور میں آ جائیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے نا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھ، تو یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ ہمارے جو ہیں، ان کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، جو لوگ خدا سے دور ہیں۔ اور جب ہم ان کے لیے فکر مند ہوں گے تو یقیناً وہ لوگ برکت پائیں گے، اور وہ خدا کے گھر میں جب آ جائیں گے تو ضرور وہ برکت پائیں گے، اور اس کلام سے بھی، کیونکہ جب ہم کلام کو سنتے، کلام کو پڑھتے ہیں تو یقیناً کلام کے ذریعہ سے ہم برکت پاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمارا خدا ہر بیماری سے ہمیں شفا دیتا ہے،
اور ہر بیماری کا علاج اس کے پاس ہے، اور ہمیں اس بات پہ غور کرنی ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں کہ جس کا علاج ہمارے خدا کے پاس نہیں ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو ہر بیماری کا علاج ہمارے خدا کے پاس ہے، اور صرف اپنے خدا کے آگے جھکنا سیکھ لیں۔ جب جھکیں گے تو یقیناً ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا۔ پریئر بھی کسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت میں بڑھتے جائیں، اس کے قریب آ جائیں، تاکہ ہماری رفاقت خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو۔ جب خدا کے ساتھ زیادہ رفاقت ہوگی تو یقیناً ہم برکت پائیں گے۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ سنائیے، کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں۔